मुज्तबा हुसैन के हालात ज़िंदगी और अदबी खिदमत। मुज्तबा हुसैन उर्दू के मुमताज़ मज़ाक निगार हैं। वो 15 जुलाई 1936 में कर्नाटक के ज़िला गुलबर्गा में पैदा हुए। उनके वालिद अहमद हुसैन थे और दादा मोहम्मद हुसैन। इब्तिदाई तालीम घर पर हुई, फिर उन्होंने गुलबर्गा के मदरसा तख्तानिया आसिफगंज की चौथी जमात में दाखिला ले लिया। उसके अलावा उस्मानिया आबाद में भी कुछ अरसा ज़ेर तालीम रहे। फिर गुलबर्गा से इंटरमीडिएट का इम्तिहान भी पास कर लिया। वो बड़े ज़हीन और काबिल तालिबे इल्म थे और अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स यूनियन की बज़्म उर्दू के जनरल सेक्रेटरी भी थे। इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास करने के बाद बीए तालीम के लिए 1953 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में दाखिला ले लिया। 1956 में उनकी ज़िंदगी का एक अहम और यादगार साल शुरू हुआ, क्योंकि उसी साल में उन्होंने ग्रेजुएशन के अलावा सहाफ़त में भी कदम रख लिया। यानी 1956 में बीए मुकम्मल करने के बाद वो तलाश रोज़गार में निकल पड़े और रोज़नामा सियासत में एक सहाफ़ी की हैसियत से वाबस्ता हो गए। उस वक्त उनकी शादी भी तय पाई। उनकी शादी चचाजाद बहन नासरा रईस से हुई। नासरा रईस के बतन से 5 औलादें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। राशिदा रईस, हादी हुसैन, मिसबाह हुसैन, नजिया रईस और ज़किया रईस। मुज्तबा हुसैन ने ग्रेजुएशन करने के बाद 1958 में डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से पास किया। 1956 से 1962 तक वो सहाफ़त जैसे जानफिशान पेशे से मुंसलिक रहे और 7 बरसों तक एक खामोशी सहाफ़ी की हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजार दी। 3 जुलाई 1962 में जब रोज़नामा सियासत के मायानाज़ और मुतक़द्दिर कॉलम नवीस शाहिद सिद्दीकी का इंतकाल हो गया। इस वजह से रोज़नामा सियासत के इंतज़ामिया को एक ऐसे मुअज़्ज़िज़ व मोतबर अदीब की ज़रूरत पेश आई जो शाहिद सिद्दीकी की जगह लेके उनका मशहूर कॉलम शीशा व तीशा लिख सके। मुज्तबा हुसैन 7 साल से उस अखबार में बहैसियत सहाफ़ी काम कर रहे थे, इसलिए रोज़नामा सियासत के एडिटर आबिद अली ख़ान और जॉइंट एडिटर महबूब हुसैन जिगर ने मुज्तबा हुसैन से उस कॉलम संभालने को कहा। वो उस कॉलम को संभालने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। इस तरह वो आम सहाफ़ी से एक कॉलम नवीस बन गए और उनकी मज़ाक निगारी का आगाज़ भी हुआ। एक कॉलम वो कई साल तक कोहे पैमा के फ़र्ज़ी नाम से लिखते रहे। उसके अलावा वो सियासत के इंतखाब प्रेस जनरल मैनेजर भी मुकर्रर हुए। उनको उसी साल में मुहक्किमे इत्तलाआत व ताल्लुकात आमा आंध्र प्रदेश में पहली सरकारी मुलाजिमत मिली और 1972 तक वो अपनी भरपूर इंतज़ामी सलाहियत के साथ उस मुहक्किमे की जिम्मेदारियां अदा करते रहे। उसी साल में जब हुकूमत हिंद ने उर्दू मसाइल का जायज़ा लेने के लिए गुजराल कमेटी तश्कील थी, तो उन्हें उस कमेटी के शोबे रिसर्च में काम करने के लिए दिल्ली बुलाया गया। ये वही तारीख़ी कमेटी है जिसका असली नाम कमेटी फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू था। गुजराल कमेटी की शमूलियत की वजह से उन्हें बड़ी शोहरत भी मिली। इस कमेटी से 2 साल तक मुंसलिक रहते हुए उन्होंने बड़े ज़ौक़ व शौक़, ईमानदारी और निहायत सलीकामंदी के साथ अपने काम अंजाम देते रहे। इस कमेटी के तौफ़ील उन्हें दिल्ली जाने का मौका भी मिला। इस तरह वो हैदराबाद के अलावा दिल्ली में भी मशहूर व मकबूल हुए। 1972 में एनसीईआरटी अंग्रेज़ी और हिंदी के अलावा उर्दू में भी किताबें शाये करने लगे। 1979 में एनसीईआरटी के एडिटर मुकर्रर हुए। उसी अहदे पर रहते हुए 1991 में वज़ीफ़ा याफ्ता होकर सबकदोश हुए।
ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد وہ ادب کی طرف متوجہ ہوئے اور روزنامہ سیاست میں مستقل کالم نگار کے ساتھ ساتھ خصوصی نمائندہ کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیتے رہے۔ مجتبیٰ حسین کا بنیادی رجحان شاعری کے بجائے نثر کی طرف تھا۔ انہوں نے افسانے کے بعد کالم نگاری کے بعد مزاحیہ مضامین اور اس کے بعد خاکہ نگاری میں قدم رکھا۔ خاکہ نگاری کے بعد سفرنامے لکھنے لگے۔ مزاح نگاری سے قبل انہوں نے موت کے موضوع پر تقریباً 10 سنجیدہ قسم کے افسانے لکھے تھے۔ یہ افسانہ انہوں نے 1961 سے قبل نیتشے، جو ایک جرمن فلسفر ہے، اس کے فلسفہ کا مطالعہ کرنے کے بعد تصویر کیے تھے۔ 1961 کے بعد انہوں نے نیتشے کے بجائے مارک ٹوین اور پی جی وڈہاؤس کو پڑھنا شروع کیا۔ 1962 میں روزنامہ سیاست کا مزاحیہ کالم شیشہ و تیشہ کوہ پیما کے فرضی نام سے لکھنے لگے۔ 1964 میں مجتبیٰ حسین کے اصلی نام سے ان کا پہلا مضمون ہم طرفدار ہیں غالب کی سخن فہم نہیں ماہنامہ صبا میں شائع ہوا۔ ان کے مزاحیہ مضامین کا پہلا مجموعہ تکلف برطرف کے نام سے 1968 میں شائع ہوا۔ اس مجموعہ کا پہلا مضمون مجھ سے ملے کے عنوان سے مجتبیٰ حسین نے اپنا بھرپور تعارف لکھا، اور آخری مضمون ایک کانفرنس کی رپورتاژ ہے۔ ان کے مضامین اور خاکوں پر مشتمل دوسرا مجموعہ قطعہ کلام کے نام سے 1969 میں نیشنل بک ڈپو حیدرآباد کی جانب سے شائع ہوا۔ اس میں 15 مضامین اور 2 خاکے شامل تھے۔ تیسرا مجموعہ قصہ مختصر 1972 میں منظر عام پر آیا۔ اس میں 9 مزاحیہ مضامین اور 3 خاکے تھے۔ اس کے 2 سال بعد 9 مزاحیہ مضامین اور 4 خاکوں پر مشتمل ایک اور تصنیف بہرحال شائع ہوئی۔ مجتبیٰ حسین کے مجموعہ مضامین میں بھی کچھ خاکے شامل ہیں، لیکن ان کے خاکوں پر مشتمل پہلا مجموعہ 1981 میں آدمی نامہ کے نام سے منظر عام پر آیا۔ یہ 15 خاکوں پر مشتمل ہے۔ بالآخر 16 مضامین کا ایک ایسا گلدستہ ہے جو 1986 میں منظر عام پر آیا۔ ان کا سفرنامہ جاپان چلو 1983 میں منظر عام پر آیا۔ یہ مجتبیٰ حسین کے ان 35 شب و روز کی روداد ہے جو انہوں نے 1980 میں جاپان میں گزرے تھے۔ 15 ابواب پر مشتمل یہ سفرنامہ مزاحیہ سفرناموں میں ایک سنگ میل کا درجہ رکھتا ہے۔ اس میں جاپان کے متعلق تمام اہم معلومات یکجا کیے گئے ہیں۔ اس میں وہاں کی تاریخ، جغرافیہ، ثقافت، ادب، آرٹ اور صنعتی ترقی وغیرہ سب کچھ شامل ہے۔ 1987 میں مجتبیٰ حسین کے قلم سے ایک اور کتاب الغرض شائع ہوا جو 17 مضامین کا ایک بہترین مجموعہ ہے۔ اسی سال سو ہے وہ بھی آدمی 14 خاکوں پر مشتمل ایک مجموعہ بھی شائع ہوا۔ چہرہ در چہرہ 1993 میں شائع ہوئی۔ اس میں 19 مختلف شخصیتوں کے خاکوں کے علاوہ خود ان کا اپنا ایک دلچسپ اور بہترین خاکہ اپنی یاد میں کے عنوان سے بھی شامل ہے، جس میں انہوں نے اپنی حیات اور اپنے مزاج، عادات، افتاد طبع کے بارے میں بڑی انوکھی باتیں لکھی ہیں۔ 1995 میں مجتبیٰ حسین کا ایک اور مزاحیہ سفرنامہ سفر لخت لخت منظر عام پر آیا۔ اس میں پیرس، لندن، کینیڈا، امریکہ اور سعودی عرب جیسے ممالک کی سیاحت کی رعداد ہے۔ بعد میں حسن چشتی نے بڑی محنت اور لگن سے ان تمام سفرناموں کو جمع کر کے مجتبیٰ حسین کے سفرنامے کے عنوان سے ان کے سفرناموں کی ایک کلیات شائع کی۔ 1997 میں 21 مزاحیہ مضامین پر مشتمل ایک اور تصنیف آخرکار شائع ہوئی۔ اس کے بعد ہوئے ہم دوست، جس کے 17 خاکوں پر مشتمل ایک اور گلدستہ 1999 میں منظر عام پر آیا۔ اسی سال میں ہی ان کی ایک اور تصنیف میرا کالم شائع ہوئی۔
اس کتاب میں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ان کے کالم شامل ہیں جو روزنامہ سیاست میں شائع ہوئے تھے۔ اس کتاب میں 3 عنوانات کے تحت کالموں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ تماشائے اہل کرم کے عنوان کے تحت 20 کالم، تماشائے اہل ستم کے تحت 14 کالم، تماشائے اہل قلم کے تحت 33 کالم شامل ہے۔ ان تصانیف کے علاوہ مجتبیٰ حسین کے مزاحیہ مضامین، سفرنامے، انشائیہ، خاکہ اور کالموں پر مشتمل 7 ضخیم اور یادگار مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان کے مضامین، سفرنامے اور خاکے کے کئی غیر ملکی زبانوں میں مثلاً انگریزی، روسی، جاپانی، ہندی اور اڑیا میں بھی شائع ہو کر مقبول ہو چکے ہیں۔ 1980 میں اڑیا زبان کی ایک تنظیم سرس ساہتیہ سمیتی کے ادباء نے طنز و مزاح کو فروغ دینے کے لیے جلسہ منعقد کیا تو اس جلسے میں مجتبیٰ حسین کو خاصیہ رتن کا خطاب عطا کیا گیا جو ان کو ملا ہوا پہلا اعزازی خطاب تھا۔ دوسرا ایوارڈ نشاط امتیاز بسم ساز و ادب دہلی کی جانب سے 19 نومبر 1983 میں ملا۔ اس کے بعد 1984 میں غالب انسٹیٹیوٹ دہلی کا پہلا غالب ایوارڈ برائے اردو طنز و مزاح ملا۔ یہ خطاب انہیں اندرا گاندھی کے ہاتھوں ایک خصوصی تقریب میں عطا کیا گیا تھا۔ مزاح نگاری کے 25 سال مکمل ہونے کے بعد 1987 میں زندہ دلان حیدرآباد کی جانب سے انہیں اعتراف خدمات کے خطاب سے سرفراز کیا گیا۔ 1990 میں اردو اکادمی دہلی کی جانب سے برائے تخلیقی نثر ایک ایوارڈ عطا کیا گیا۔ 1999 میں ہریانہ اردو اکادمی نے کل ہند کنور مہندر سنگھ بیدی ایوارڈ برائے اردو طنز و مزاح، 2002 میں کرناٹک اردو اکادمی نے کل ہند ایوارڈ اور 2003 میں مدھیہ پردیش اردو اکادمی نے کل ہند جوہر قریشی ایوارڈ انہیں عطا کیا۔ ان کے علاوہ 2006 میں AFMI نے اپنے سالانہ جلسے میں انہیں میر تقی میر ایوارڈ سے نوازا۔ یہاں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں، اردو کے ایک متقدر ادیب کو ہر سال دینے کے لیے AFMI یعنی امریکن فیڈریشن آف مسلم آف انڈین اوریجن کی طرف سے جاری کردہ پہلا ایوارڈ 2005 میں شمس الرحمن فاروقی کو دیا گیا تھا اور مجتبیٰ حسین اس ایوارڈ کو حاصل کرنے والے دوسرے شخص تھے۔ 26 جنوری 2007 میں ان کو پدم شری کے اعزاز سے نوازا گیا۔ 2009 میں انہیں کل ہند صوفی جمیل اختر ایوارڈ اور کل ہند امیر خسرو نیشنل ایوارڈ بھی ملا۔ انجمن ترقی اردو جمشید پور جھارکھنڈ نے 2010 میں انہیں DLED کی اعزازی ڈگری عطا کی۔ اردو ساہتیہ اکادمی حکومت مہاراشٹر نے انہیں 2011 سے لے کر 2013 تک بطور وزٹنگ پروفیسر یونیورسٹی آف حیدرآباد میں تقرر کیا۔ دراصل انہوں نے اپنی تمام زندگی اردو کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔